मेरे तमाम सामईन, हाज़रीन और नाज़रीन जो कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी भी कोने से मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं और मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको माइंड्स एंड मार्क्स एक्सचेंज में खुशामदीद। आज का हमारा मौजू तरबियत है। तरबियत हमारे ज़िंदगी का एक बहुत अहम जुज़ है। हर शख्स, हर इंसान उस तरबियत से गुज़रता है। हर शख्स उस तरबियत से गुज़र कर आया होता है। उसे पता होता है उसकी माँ ने उसको किस तरह तरबियत दी है। उसे पता होता है उसकी दादी ने उसके लिए क्या क्या सोच रखा था। उसे पता होता है उसकी नानों ने उसके लिए क्या काम किए हैं। ये तमाम बातें जो हम अपने बुज़ुर्गों से सुनते हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं, ये हमारी तरबियत का हिस्सा होती हैं। अगरचे कि जिस वक्त ये तमाम मराहिल हम तय कर रहे होते हैं, उस वक्त हमें नहीं मालूम होता कि ये हमारे किस कदर फ़ायदे की बातें हैं और हमें किस कदर फ़ायदा पहुंचाएंगी। हम इससे बिल्कुल बेखबर होते हैं और हम चाहते हैं कि ये काम टल जाए, हम उठ जाएं वहाँ से जो हमें सबक सिखाया जा रहा है। बेजारी सी महसूस होती है। हमारे बचपन में भी हमें भी ऐसा फील होता हो, लेकिन हमारे बचपन में बच्चों में एक बड़ी अच्छी बात थी, हम सवाल नहीं करते थे। आज के वालिदैन कहते नहीं, बच्चों को सवाल करना चाहिए। तो जब बच्चा सवाल करेगा तो उसका जवाब भी आपको आना चाहिए। और आज के बच्चे का सवाल क्या क्या है और कैसा कैसा है, ये आप सब जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, मेरे भी बच्चे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, बच्चा कुछ भी सवाल कर सकता है। तो ये तहज़ीब का और तरबियत का तकाज़ा होता है कि बच्चे को मालूम हो कि वो क्या सवाल कर रहा है, आया कि वो सवाल उसे करना भी चाहिए या नहीं, क्या वो सवाल उसके लिए वैलिड है, क्या वो ये सवाल पूछ सकता है। ये तमाम चीज़ें एक बच्चे को मालूम होना चाहिए। और वो कैसे मालूम होगी? ये तरबियत का एक हिस्सा होता है जब माँ बाप अपनी औलाद को सिखाते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। उन्हें बताते हैं कि बुज़ुर्गों का एहतराम कैसे करना है। वो बताते हैं कि कहाँ सवाल करना है और कहाँ चुप रहना है। ख़ानदानी निज़ाम की जो टूट फूट का जो आज शिकार है ख़ानदानी निज़ाम, उसकी सबसे बड़ी वजह ये सवाल है। जब हमारी नौजवान नस्ल सवाल करने के काबिल हो जाती है तो माँ बाप को एहसास होता है कि कुछ कमी रह गई है। सवाल वैलिड कीजिए, सवाल करना आपका हक है, लेकिन सवाल वो कीजिए जो आपके रुतबे, आपकी उम्र और आपके वालिदैन की उम्र का तकाजा है। दूसरी बात, तरबियत हमें क्या कुछ सिखाती है। तरबियत हमें बेशुमार चीज़ें सिखाती है। ज़िंदगी गुजारने का तरीका, किस तरह से हमें लोगों के साथ बात करनी है, किस तरह से हमें जीना है, इस ज़िंदगी को किस तरह जीना है, ये हमें तरबियत सिखाती है। आजकल का बच्चा बहुत बेलगाम हो गया है। आजकल का बच्चा लग्जरीज का आदी हो गया है। आजकल का बच्चा नो नहीं सुनना चाहता। तो ये हमारी तरबियत का कसूर है। हमारे माँ बाप ने हमारी बहुत अच्छी तरबियत की, लेकिन हम अपने बच्चों की ऐसी तरबियत नहीं कर पाए। इस वजह से वो नो नहीं सुन सकते, वो ज़िद्दी हो जाते हैं, हर धर्म हो जाते हैं, अटक जाते हैं एक जगह पे, और उसकी वजह से ख़ानदानी निज़ाम जो है इंतशार का शिकार हो जाता है। तरबियत का सबसे अहम जुज़ अखलाकियात है। तरबियत आपको अखलाकियात सिखाती है। मुआशरे में किस तरह लोगों के साथ रवाबित कायम करने हैं, मुआशरे में किस तरह से अपनी शख्सियत साजी करनी है, किस तरह से अपने आप को बेहतर इंसान साबित करना है। बेहतर इंसान कौन नहीं साबित करना चाहेगा? मेरे ख्याल में हर कोई, हम में से हर कोई शख्स चाहता है कि हम बेहतर इंसान, लोग हमें देखें, हमें आइडियलाइज करें, हम हमारे बारे में सोचें और ये चाहें कि हमारे बच्चे या हम उनके जैसे हों। हर शख्स चाहता है।
تو آخر اس اخلاقیات کے پیمانے کیا ہیں؟ اس اخلاقیات پہ پورا اترنے کے کیا پیمانے ہیں؟ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے جس کے اس طریقے پر اس چیز کو جانچا جاتا ہے، اس چیز کو پرکھا جاتا ہے۔ تو ہماری شخصیت جو ادھوری رہ گئی ہے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے اداروں میں، ہمارے اسکولوں میں، ہمارے گھروں میں، شخصیت میں جو کمی رہ گئی ہے، شخصیت جو ادھوری رہ گئی ہے، اس کی وجہ ہے جھوٹ، فریب، دھوکہ۔ ہم اخلاقی پستی کا شکار ہو گئے۔ ہم نے ایسا سوچ لیا ہے کہ اگر ہم نے کسی بات کے لیے مذاقاً بھی جھوٹ بول دیا تو وہ مذاق تھا، کیا ہو گیا، مذاق میں جھوٹ بول دیا۔ لیکن جھوٹ کی ابتدا، ہر خرابی کی ابتدا جھوٹ سے ہی ہوتی ہے، اور وہ آپ کی اخلاقیات کو تباہ کرنے کی سب سے پہلی سیڑھی جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ اگر آپ نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا تو آپ جو ہے ہر غلط کام کرتے وقت کبھی بھی سوچیں گے نہیں۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جو میری اصلاح کر دے، جس کی وجہ سے میں بہت ہر برائی سے رک جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ تو اس نے کہا بس جھوٹ بولنا چھوڑ دو؟ کیونکہ وہ شخص زنا کار تھا، شراب پینے والا تھا، غلط کاموں میں ملوث رہنے والا تھا، چوری چکاری کرنے والا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو بس۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں چھوڑ دوں گا، اور وہ چلا گیا۔ جب دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سامنا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں بھائی تم نے کیا کیا کل؟ تو اس نے بتایا کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ نے مجھے جھوٹ بولنے کے لیے منع کیا ہے، تو یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے، اس سے تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ لیکن اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا، کیونکہ جب میں نے شراب کو ہاتھ لگانے کے لیے آگے بڑھا تو مجھے فوراً ذہن میں آیا کہ اگر آپ مجھ سے سوال کریں گے تو مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا، کیونکہ میں نے تو پی ہے، تو اگر میں نے کہا کہ پی ہے تو مجھ پہ حد لگ جائے گی، اور اگر میں نے کہا کہ میں نے نہیں پیا تو میں نے جھوٹ بول دیا، تو میں نے آپ سے جو وعدہ کیا تھا اس کا وعدہ نبھا نہیں سکا، وعدہ توڑ دیا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر کہا کہ پھر مجھے اپنی نفسانی خواہش کا ارادہ ہوا، اور اس کے لیے میں نے سوچا اور پھر فوراً پیچھے ہو گیا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا، اور اس کی وجہ سے میں اس سے بھی بچ گیا۔ تو جھوٹ جو ہے، یہاں پہ ہمیں کیا پتہ چلا کہ جھوٹ جو ہے تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ سمجھ لیں تمام برائیاں شروع ہی جھوٹ سے ہوتی ہیں، اور جب ہمیں جھوٹ بولنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہر چیز سے بچ گئے، ہم ہر چیز سے چھپ گئے، اور پھر رشوت ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، اور جتنے بھی معاشرتی برائیاں ہیں وہ ہم میں سرایت کر جاتی ہیں، کیونکہ جو انسان کی اقدار ہیں، جو اس کی اخلاقی اقدار ہیں، جو اس کی تربیت ہے، جب تک وہ اس کے اندر موجود ہوتی ہے وہ کسی بھی غلط چیز کو اپنے ساتھ کھڑا نہیں رہنے دیتی۔ لیکن جب کوئی چیز اپنی جگہ بنا لیتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ سے جو اچھی چیزیں ہیں وہ اس شخص کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیتی ہیں، اور جب اینڈ آف دا ڈے جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ شخص جو ہے مکمل طور پر خراب ہو چکا ہوتا ہے، اس کی کردار کے اندر انتہا سے زیادہ خرابیاں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں، اور کوئی اصلاح کی گنجائش نہیں رہتی۔ اس کی وجہ اس کا وہ جھوٹ ہوتا ہے، اس کی ذرا سے جھوٹ کی وجہ سے وہ رشوت دینے پہ بھی مجبور ہو جاتا ہے، اس کی وہ ذرا سے جھوٹ کی وجہ سے وہ کسی کو دھوکہ بھی دے دیتا ہے، اس کی وہ ذرا سے جھوٹ کی وجہ سے وہ سوچتا ہے کہ میں بچ جاؤں گا، اور اس طرح سے لوگوں کے ساتھ فراڈ بھی کر لیتا ہے۔ آج ہمارے ہاں معاشرے میں، ہماری حکومتوں میں، ہماری سوسائٹی میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ جھوٹ ہے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ آپ نے تو یہ کہا تھا اور آج آپ اس بات سے مکر رہے، تو کہا جاتا ہے یہ قرآن کی بات تھوڑی، تو ہم نے کہی تھی ایسی بات۔ تو ہم اتنی پستی میں گر چکے ہیں کہ ہم ہر چیز کو بہت ہلکا سمجھنے لگ گئے ہیں، اور انسان کا قول
اس کا فعل اس کے ساتھ منسوب ہوتا ہے. تو آپ اگر کچھ بھی کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ساری زندگی آپ کو اس کے بارے میں جواب دینا ہے، اور روز حشر تو جواب دینا ہی ہے. تو ہمیں اپنے اخلاقیات پہ کام کرنا چاہیے. ہم جب کسی سے بات کریں، ہم جب کسی سے گفتگو کریں تو وہ اخلاقی پہلو ہمارے نظر میں ہونا چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سامنے والا بھی عزت دار ہے، اس کی بھی معاشرے میں عزت ہے، اور ہم جو لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ بھی اس کے قابل ہونے چاہیے. جب ہم اخلاقی اقدار کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ان کو اپنے ساتھ رکھیں گے، تو معاشرے میں بہت سکون، اطمینان، بھائی چارہ اور جو انتشار کی کیفیت ہے یہ ختم ہو جائے گی. اور یہ انتشار اور یہ تمام چیزیں جو ہماری جو اخلاقیات تباہ ہو گئی ہیں، اسی کی وجہ سے آج مہنگائی کا طوفان، آج حکومتی طور پر جو ہمارے مسائل، جو ہمارے ادارے ہیں ان کا جو رول ہے، وہ یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں. ہم کہتے ہیں یہ کام حکومت کا ہے، حکومت کرے. ہمارا کام کیا ہے؟ ہمیں اپنا کام پتہ ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر کو اور اپنے گھر کے افراد کو صحیح رکھیں. اگر ہر شخص ایسا کرنا شروع کر دے گا تو کیا ہوگا؟ معاشرہ جو ہے افراد سے مل کے بنا ہے. ہر گھر اگر اس کام کا ذمہ لے لے گا تو آہستہ آہستہ سوسائٹی ڈیولپ ہو جائے گی، ایک مائنڈ سیٹ بن جائے گا، اور اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے ہم بہتری کی طرف گامزن ہو جائیں گے. قوم بننے میں وقت نہیں لگتا. قوم بننے کے لیے ایک مائنڈ سیٹ ہونے کی ضرورت ہے، ایک ایسا مائنڈ سیٹ جسے پتہ ہو کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو میں آپ سب سے کہنا چاہوں گی کہ اپنے سوچنے کا انداز بدلیں، زندگی کا انداز بدلیں، زندگی کو گزارنے کا انداز بدلیں. لوگوں کے بارے میں مثبت سوچیں اور لوگوں کے ساتھ مثبت رویے اختیار کریں. جو پازیٹیوٹی ہے وہ اپنے ساتھ پازیٹیوٹی لے کے آتی ہے، اور جو نیگیٹیوٹی ہے وہ اپنے ساتھ نیگیٹیوٹی لے کے آتی ہے. تو ہمیشہ مثبت رہیں، مثبت سوچیں اور سوسائٹی میں مثبت تبدیلیوں کی وجہ بنیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. اگلی بار ہم پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.